अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV पर प्रोग्राम मेरी पहचान देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात करें हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम का एहसान है कि आज हम और आप एक मर्तबा फिर यहाँ पर मौजूद हैं और जिस भी मौजू पर हम गुफ्तगू करते हैं यकीनन हर मौजू बहुत कुछ सिखाता है, हर मौजू से हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी बेशुमार तालीमात जो इस्लाम ने हमें दी हैं उनसे वाक़फ़ियत और उनको अपने अंदर जज़्ब करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन मोहतरम वो है मज़हब और अखलाकियात। मज़हब और अखलाकियात का बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। दुनिया का हर मज़हब दर्स देता है अखलाकियात का। हर ज़ी शऊर शख्स ये जानता है कि हुस्न अखलाक एक बेहतरीन अमल है, एक एहसन अमल है जिसको करना हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी लाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने आली शान है कि मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया ताकि अखलाकी अच्छाइयों को तमाम और कमाल तक पहुँचा दूँ। तो परवरदिगार आलम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस फरमाया और नबूवत का मकसद क्या है, लोगों को अखलाकी मामलात को उनके दुरुस्त करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल, अपने अमल, अपने फ़ैल के ज़रिए हर उस शख्स को जो दी शऊर है, जो अच्छे अखलाक अपने अंदर जज़्ब करना चाहता है, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आपने ज़िंदगी पर, तमाम तर ज़िंदगी पर और ज़िंदगी के हर शोबे पर नाफिज फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामिल नमूना हमारे लिए है और यकीनन हम उस पर अमल करें तो अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। आज के मौजू की जानिब बढ़ेंगे, मज़ीद इस पर कलाम करेंगे कि मज़हब और अखलाक को हम किस तरीके से जोड़ते हैं अपनी ज़िंदगियों पर, किस तरह से इसे लागू करते हैं, क्या क्या तालीमात हमारा दीन, हमारा मज़हब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हमें क्या क्या तालीमात देती है। सबसे पहले चलते हैं मेहमान शख्सियात का तारुफ जनाब उनकी जानिब बढ़ते हैं। जो पहली नशिस्त पर हमारे और आपकी जानी पहचानी शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके लिए मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि मेरी बहुत हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं, बहुत उम्दा गुफ्तार, बहुत खूबसूरत अखलाक की भी मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ सीखते हैं इनसे। हमारे दरमियान मौजूद है मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ आपा तबीयत मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ जो अगली नशिस्त पर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही पोलाइट अंदाज़ है, बहुत हम्बल माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज़ से ये भी गुफ्तगू फरमाती हैं और इंशाअल्लाह ताला आज के इस मौजू के हिसाब से अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इनसे भी जानेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अनीला फ़तेह हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मिजाज बख़ैर, ठीक ठाक हैं आप? इम्तियाज़ आपा, जैसा कि हमने अपने नाज़रीन के भी गोश गुजार किया और ये जो आज का जो मौजू है मज़हब और अखलाक, मज़हब का जो बुनियादी मकसद है वो अखलाक की आबियारी है और हर दीन अखलाक की तालीम देता है। दुनिया के जो तमाम मज़ाहिब हैं सब ने ही, जैसा कि मैंने अपने इब्तदाइया में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अखलाक को अपनाने का दर्स दिया है। बिलखुसूस जो इस्लाम की तालीमात हैं, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता भी देता है और मुकम्मल दीन है और उसकी तकमील इसी तरह से की गई है। अखलाकी तालीमात से जो हमारे मज़हब की तालीमात हैं वो भरी हुई हैं। कुछ इस हवाले से इरशाद फरमाइएगा, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी कामिल तरीन उसवा है हमारे लिए। आपने बात की अखलाक की और तीन चीज़ें इसमें जो मुझे नज़र आ रही हैं, एक ये कि अखलाक क्या है, दूसरा ये कि हर इंसानी ग्रोह कहीं भी पाया जाता है, कोई ज़ाब्ते बनाता है अपने रहने के लिए और उसमें अखलाकियात की बुनियादी अहमियत होती है। और तीसरी चीज़ आती है कि हमारा दीन
اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اخلاق کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو یہ خلق سے نکلا ہے، خلق اس کا واحد شمار کریں اور اخلاق اس کی جمع ہے، تو خلق سے مراد ہوتا ہے عادت، خو، مروت، ایک طبعی طور پر کچھ چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کا سامنے آنا۔ اور اخلاق یہ تب بنتا ہے کہ جب ایک عادت تسلسل سے انسان کے وجود کا، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اضطراری طور پر بعض اوقات آپ کچھ عمل ایسا کرتے ہیں، اگر استری کو ہاتھ لگ جائے گا نا، گرم استری کو، تو آپ فوراً ہاتھ کھینچ لیں گے، یہ ایک اضطراری عمل ہے۔ تو ایک نیک ہو، نیک عادات اس طرح انسان کی زندگی میں رچ بس جائیں، کبھی وہ جھوٹ نہ بول سکے، کبھی وہ بددیانتی نہ کر سکے، کبھی وہ خیانت نہ کر سکے، اضطراری طور پر بھی اس سے نیک ہی چیز، اچھی ہی چیز، خیر ہی چیز معاشرے میں پھیل رہی ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کا خلق ہے، یہ اس بندے کا اخلاق ہے۔ جی تو اخلاق حسنہ ہم کہتے ہی ہیں کہ جو نیک ہے، جو اچھائی ہیں، جن کے اندر اللہ کی رضا کا مقصد پایا جاتا ہے، وہ اخلاق حسنہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ہر مذہب آپ دیکھیں تو مذہب سے بھی باہر نکلیں تو انسانوں کا گروہ کہیں بھی پایا جاتا ہے، تو ان کے اندر کچھ ضابطے ہوتے ہیں رہن سہن کے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، جو ہی آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد بہت سی چیزوں کو، بہت سے رشتوں کو، بہت سے انسانوں کو پاتا ہے۔ اب انسانوں کے ساتھ ان تعلقات کو جس انداز سے بحسن و خوبی نبھاتا ہے، اسے ہم اخلاقیات کہتے ہیں۔ اور اسلام دین فطرت ہے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا بھی فرمان مبارک ہے، کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہے۔ اب ماحول اسے سکھا رہا ہے، ماحول اسے دے رہا ہے، اس کی کیسی تربیت کر رہا ہے، اسے کیسے گائیڈ کر رہا ہے، اور اگر اسے صحیح گائیڈنس ملے تو ہر بچہ نیکی کی طرف جائے۔ تو دین اسلام، اس پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں، تو جیسے کہ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاقیات کو قرار دیا۔ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاقیات کو، مکارم اخلاق کو سکھانے کے لیے ہی تو مجھے بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ اسی حدیث مبارکہ کا یوں الفاظ ملتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ اخلاق کی جو خوبصورتیاں ہیں، اخلاق کے جو حسن ہے، وہی سکھانے کے لیے تو میں آیا ہوں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ میں بھیجا کہ آپ جائیں اور جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے جا کر جائزہ لیں، آپ مجھے آ کر بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو وہ جب واپس آئے تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اور اس کا حق کا نعرہ بلند کیا، تو اس کی بنیاد ہی اخلاقیات پر تھی کہ اللہ کے احکامات کو مانو۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے جس چیز کو نسبت ہو گئی وہی نیکی بن گئی، وہی اچھائی بن گئی، وہی اخلاق حسنہ بن گیا۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا اور آپ نے منع فرمایا، وہی اخلاق رذائل بنتے چلے گئے۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات کا اہم عنصر ہی اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات خدا کے احکامات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور وہی اخلاقیات ہمارا پورا دین، پورا ضابطۂ حیات ہے۔ اگر ایک خاتون نماز پڑھتی ہے مگر اس سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ جہنمی ہے۔ گویا ظاہراً سجدہ ریزیاں کرنا مگر اللہ کے احکامات جو معاشرے کے حوالے سے ہیں ان کو نظر انداز کرنا کبھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بے شک انکا لعلی خلق عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں، اور ہمیں ہر لمحے پر، ہر عمل پر، ہر شعبے میں زندگی گزارنے کے ہر طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، ذات مبارکہ سے ہمیں حاصل ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے تمام عالم پہ،
تمام عالم دنیا عالم اس بات کا کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انیلا فتح صاحبہ آپ کے سامنے یہ سوال بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، مسلمان کیا، کافر کیا، غیر مسلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے گرویدہ نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلق ہیں وہ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو جتنے بھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ سے قبل دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک اجتماعی طور پر موجود ہیں۔ کیا اس حوالے سے آپ دیکھتی ہیں؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ جن کے اخلاق کی تعریف، پاکیزہ اخلاق کی تعریف اللہ رب العزت نے جسے اعلیٰ کہا تو ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اور پھر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کسی شخص نے آپ سے پوچھا، مشہور روایت کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن سراسر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اگر اس بات کو ہم یوں کہیں کہ اگر قرآن یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ کتاب بن جاتا ہے، اور جب مجسم صورت اختیار کی جائے اس کی تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی خامی رہتی ہے، کسی میں ایک خوبی ہوگی، کسی میں دو خوبی ہوں گی، کہیں نہ کہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ہے جو ہمہ جہت ہے، جس میں ہر خوبی اپنے کمال پر موجود ہے۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو اس دور میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اخلاقیات کا درس کیسے دیتے ہیں۔ پہلی چیز جس کا ذکر امتیاز آپ نے بھی کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک نبوت کے اعلان تک اپنا اخلاق اور کردار ہی تو دکھایا، اس کے سوا یعنی ہر ایک آپ کو صادق اور امین مانتا ہے، گردانتا ہے، آپ پر یقین رکھتا ہے، آپ پر اعتبار کرتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کے اخلاق ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جس معاشرے میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، خاتون کی کوئی عزت نہیں تھی، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے عزت دلوائی کہ خود سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم کی، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر یہ تعلیم دی کہ خاتون اور بیٹی کی باعث رحمت ہے، باعث عزت ہے، باعث تعظیم اور تکریم ہے۔ آپ جب اپنے سفر کا آغاز کرتے سیدہ کائنات کے گھر سے سفر کا آغاز کرتے، یعنی ان کی اہمیت کو اجاگر کیا، بیٹی کی اہمیت کو، جب واپس آتے سیدہ کائنات کے گھر پہلے تشریف لاتے۔ آپ دیکھیں تو آپ نے اپنی رضائی والدہ کے ساتھ جو اخلاق کریمانہ اپنائے کہ آپ ان کی آمد پر بھی کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، تو یہ وہ درس دیا اس معاشرے میں جہاں اخلاقیات نہیں تھیں کہ اخلاق کہتے کسے اور کیا رویہ ہوتا ہے، جہاں والد اور بزرگوں کا بھی کوئی احترام نہیں ہوتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی دعا مقبول ہوتی ہے، اس سے دعا کروایا کرو اپنے لیے، اور ان کے فرائض کو بیان کیا اور بتایا کہ کیا حقوق ہیں اولاد کے والدین پر۔ تو اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم ہر رشتے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقیات کو افضل اور اعلیٰ رکھا، کیونکہ آپ پیکر تھے، آپ نمونہ ہیں اخلاق کے۔ آپ اگر آپ کی سخاوت دیکھیں تو کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہے، اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے، اس میں بکریوں کا ریوڑ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پورا ریوڑ عنایت کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انیلا یہاں پر ضرور یہ، کیونکہ آپ کی اتنی پیاری باتیں ماشاءاللہ جاری ہیں، یہیں سے ہم جب وقفے پہ واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کو آپ کی کنٹینیو بھی کریں گے۔ ایک وقفہ ہے، اور جناب وقفے پہ جانے سے قبل بس اتنی سی بات آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گی کہ ہم مستورات کو، ہم خواتین کو، ہم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہم پر ہیں، ہم پوری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے جناب، مجھے سیدہ زینب کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، محترمہ انیلا فتح
فتح صاحبہ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے مذہب اور اخلاقیات، بہت اہم موضوع جو ہماری زندگی پر کمپلیٹلی جو ہے جو داخل ہوتا ہے ہماری زندگی پر، اس کا عمل دخل بہت ہی زیادہ ہے. ہر شعبے میں، زندگی کے ہر عمل میں، ہر لمحے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اور گفتگو جاری تھی. انیلا فتح صاحبہ، آپ اپنی بات کو ضرور کنٹینیو کیجیے گا، ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی. آپ نے کی. وہ بکریوں کا ریوڑ عنایت فرما دیا، اور وہ شخص قبیلے میں جا کر اعلان کرتا ہے کہ میں اسلام لاتا ہوں، اور جو قبیلوں کی فاقہ کشی کو ختم کرنے والے سردار ہیں ان کے ہاتھ پر. پھر آپ دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معافی اور درگزر کا عالم یہ تھا کہ جو خاتون آپ کو زہر دیتی ہیں آپ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو الغرض یعنی مختصراً اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو وہ ذات، وہ ہستی وہ ہیں کہ جس میں حلم، بردباری، برداشت، صبر، عاجزی اور انکساری اپنے عروج اور اپنے نقطۂ کمال پر ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہترین اخلاق کے بہترین نمونہ ہمارے لیے بھی ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم پر فائز فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ناظرین محترم، جب پورا قرآن، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی کہ پورا کا پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق ہیں. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، جو اچھے اخلاق ہیں، جو احسن اخلاق ہیں، قرآن مجید بھی اس کو عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ظاہر ہے وہ دونوں چیزیں آپس میں ریلیٹ ہیں، جیسا کہ ہم نے ارشاد فرمایا، آپ نے بھی ارشاد فرمایا. اس حوالے سے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں، جب ہم اسلام کی تعلیمات پر نگاہ ڈالتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک جگہ کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں. ایک جگہ آپ نے فرمایا جس میں وعدوں کا پورا کرنا نہیں، ایفائے عہد نہیں، اس میں ایمان نہیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. سبحان اللہ. اب آپ ان احادیث مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو گویا کہ وہی اخلاقیات ہی تو ایمانیات ہیں. بے شک. کہ امانت داری کیا ہے، یہ اخلاقیات کا بنیادی حصہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں ایفائے عہد نہیں اس میں ایمان نہیں. تو گویا ایمانیات اور اخلاقیات بالکل ساتھ ساتھ ہیں. اور آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورۃ الماعون میں کیا فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، اور کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. اور آگے ساری اخلاقیات کی تعلیم دی. مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یتیم کو دھکے دیتا ہے، تو کیا وہ اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں؟ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے. تو گویا نماز اور دین اور روزہ، یہ سب چیزیں اخلاقیات کی بنیادی تعلیمات دے رہے ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، ایک اسلامی اصلاحی معاشرے کا قیام. ہم جب بات کرتے ہیں دیگر مذاہب کی، تو میں نے کہا کہ انسان کہیں بھی رہتے ہیں تو وہ ضابطے بناتے ہیں. اب انسان جب ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب آپ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے مسکراہٹ چہرے پر سجا لیتے ہیں، جب آپ کسی کو فریب دینے کے لیے اس سے بڑی خوبصورتی سے اس نے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یاد رکھیں اللہ دلوں کا بھید جاننے والا ہے. وہ اس نے اخلاق میں قطعاً وہ چیزیں نہیں آتی جب آپ کے اندر بدنیتی ہوتی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر قرار دے کر ایمان اور دین کی مختلف انداز سے وضاحت کرتے ہوئے یہ بتا دیا گیا کہ حسن اخلاق بنتے ہی تب ہے جب تمہارا مقصد، تمہارا منشا، تمہاری غرض و غایت اس اللہ اور اللہ کے حبیب کی خوشنودی ہوتی ہے. تو وہی بات وہ معروف معنوں میں حسن بن جاتی ہے اخلاقیات کا. اور اگر تمہاری نیت میں بدنیتی ہے، غرض ہے، طمع ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کوئی کسی قسم کی تمہاری نیت میں، سوچ میں خرابی ہے، اب ظاہراً لوگ نہیں دیکھ رہے، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اس نے اخلاق نہیں ہو سکتا. تو دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں. ایک یہ کہ ہمارے اخلاق تب بہتر ہو سکتے ہیں جب ہمارا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی ہو. اور دوسرا مقصد جو بنیادی طور پر سامنے آتا ہے انسانوں میں، ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی اصلاحی معاشرے کا قیام، کہ آپ معاشرے میں محبت کو، پیار کو، رحمتوں کو پھیلاتے چلے جائیں.
دیکھیں اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو رب العالمین کہتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے وہ تمام عالمین کو پالتا ہے، وہ اسے سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور اس نے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین کہتے ہوئے کروایا۔ تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت ہے، ہر ایک کے لیے ان کی رحمت کی رضا نہیں ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اس بات کی گواہ ہے۔ آپ علیہ السلام جب یہ فرما رہے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی اخلاق سے اپنے اخلاق کو رنگ لو، اپنے اوپر رنگ چڑھا لو، اور اللہ فرماتا ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، تو یہ اللہ کا رنگ کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو جائے، ایک پیج پر آ جائے، تمہارے اندر بھی صرف اسی کی رضا کا حصول مطمع نظر بن جائے ہر کام میں، اور تمہارا ظاہر بھی اس کے عین مطابق ہو جائے۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان نفع بخش ہو جائے، وہ جس جگہ پر بیٹھے ہر وقت ہر طرح کا ہر ایک کا بھلا چاہنے والا، سبحان اللہ، تو خیر اس سے پھیلتی چلی جائے، اور خیر پھیلاتے ہوئے اس کے اندر کوئی اپنی ذات کا، کوئی اپنے نفس کی تمانیت کا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ مقصود صرف اللہ کو کچھ کرنا۔ اچھا، یہ جو آپ کا ایک پوائنٹ ہے نا کہ انسان دوسرے کے لیے نفع بخش ہو جائے، اگر صرف اسی ایک پوائنٹ کو امتیاز اپا ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہر شخص کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، ہمارے اخلاق میں بھلائی ہے، ہم اپنے کمائی میں سے اس کو دے سکتے ہیں، یہ بھلائی ہے، نفع پہنچانا کسی بھی طرح اپنی عمل سے دے سکتے ہیں، کسی کی تیمارداری کر سکتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو اپنے لفظوں سے اس کی تسلی کا سامان مہیا کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی آپ دوسرے کے لیے اپنی جان سے دوسرے کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اتنی خوبصورت بات ہے۔ جی امتیاز آپا، صرف ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گی، ہر وقت ہر طرح کا، ہر ایک کا، ہر قسم کا بھلا چاہنا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ انیلا صاحبہ، آپ کی جانب بڑھیں گے، اور جب پروردگار عالم نوازنے پہ آتا ہے تو وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، وہ پروردگار عالم جس کے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، ہم مانگیں اور وہ عطا نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم اپنے دامن کو یقین کامل کے ساتھ، کیونکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تم سے ویسا معاملہ کروں گا، تو ایسا گمان، ایسا یقین کر لیجئے کہ وہ عطا کرنے ہی والا ہے۔ آپ اپنے مانگنے میں اتنی طاقت، اتنی قوت پیدا کریں کہ اس کی رحمت یقیناً جوش میں آئے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم اخلاق کو اپناتے ہیں اور اللہ رب العزت بیش بہا انعامات کا بھی اعلان فرماتے ہیں، ہر بات پر، ہر نیکی پر اجر عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر اچھے اخلاق کی طرف تاکہ انسان راغب ہو، کیا اجر ہے؟ اس اجر کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا تاکہ لوگ مزید راغب ہوں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں درس نہیں ملتا، اور ایک اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جا بجا جیسے طہارت کے حوالے سے، نیک اعمال کے حوالے سے رغبت دلائی ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، اس میں بہتی ہوئی نہریں ہیں، حوریں ہیں، تو انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اچھائی کو یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اہل ایمان اور مسلمانوں کا جو مقصد حیات ہے اور جو وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور محبت اور قربت حاصل ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف نظر دوڑائیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی مسلمان کے لیے ایک دائرہ بنا دیا، ایک طریقہ کر دیا کہ تمہارے زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ مسلمان خیر ہی خیر ہو، خیر کا پیکر ہو، کسی کو کہنے کی یا کسی کو ضرورت ہی نہ پڑے، مسلمان اپنے اعمال اور کردار سے دکھائے، تو جب وہ خیر ہوگا تو اسے یقیناً خود بخود اچھے اعمال سرزد ہوں گے جس سے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچے گا، اور اس کے اخلاقیات سے دوسرے دکھی دلوں کو بھی سہارا ملے گا۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے تو اس کو آقا علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے کہ وہ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، مفہوم حدیث ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوگا بروز محشر۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس کو اپنی معیت کا یقین دلایا، اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خیر اور بھلائی کو پھیلائے گا، یعنی
पुरअमन खुद भी होगा और अपने माशरे को भी इस्लाम का मतलब है सलामती। बेशक। तो मुसलमान क्या होगा, सलामती का पैकर हो जब, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आका अलैहिस्सलाम ने उसके लिए इनाम क्या रखा है, जन्नत रखी है। इनाम क्या रखा है, सरकार अलैहिस्सलाम की मैयत रखी है। इनाम सरकार अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तबा पर जब हम चलेंगे, सरकार की सीरत पर जब हम चलेंगे, सरकार के उसवा पर जब हम चलेंगे, तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब ही कामयाब हैं। जब हम सरकार अलैहिस्सलाम के उसवा से अगर हम आज माशरे में देखें तो एक बेसकूनी, बदअमनी, बेचैनी है। वजह उसका सबब हम खुद हैं कि शायद हमने अपने अंदर से सलामती को ख़त्म किया, हमने अपने अंदर से बर्दाश्त, सब्र को ख़त्म किया, हमने अपने अंदर से रहमदिली को ख़त्म किया, हमारे अंदर से एहसास ख़त्म हो गया। जो एहसास सरकार अलैहिस्सलाम ने दिलवाया कि मुसलमान जसदे वाहिद की मानत है। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। तो वो दर्स हम भूल गए कि हमारे इर्द गिर्द अगर किसी को तकलीफ़ भी हो तो हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता, या पड़ता भी है बहुत सारे लोगों को, लेकिन उसकी हम निस्बतन देखें तो हमारे अंदर से कमी होती जा रही है, जिसके सबब हमारे माशरे पर भी इफ़ेक्ट आ रहा है और हमारी अपनी ज़ात पर भी इसके सबब आ रहे हैं। तो जब हमारे अखलाक अच्छे होंगे तो सरकार अलैहिस्सलाम के उसवा पर चूँकि हम चल रहे होंगे और सरकार के उसवा पर अमल करने का नतीजा जन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और सरकार अलैहिस्सलाम का साथ है। बेशक। और इससे बड़ा अज्र क्या होगा, जैसा कि आपने भी इरशाद फरमाया कि जो साथ हमें रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए अच्छे अखलाक की बदौलत, तो इससे बड़ा अज्र तो मैं समझती हूँ कि कुछ हो ही नहीं सकता। एक वक्फ़ा हमारे और आपके दरमियान हाइल है, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं जनाब, मुझे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। आज का जो हमारा मौजू है और बहुत ही खूबसूरत मौजू, यानी मज़हब और अखलाकियात, इस हवाले से एक बहुत ही वसी मौजू है जिसके बहुत ज़्यादा चीदा नुकात भी हैं और बहुत ही ज़्यादा इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। जैसा कि दौरान गुफ्तगू ये भी बात हुई कि इस्लाम सलामती का मज़हब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम करने की भी जो बार बार तलकीन की है, हदीस मुबारका से साबित है कि सलाम को फ़रोग़ दें, यानी एक दूसरे को सलामती की दुआएं दें और दुआ वापस लेने का भी हुक्म है कि हमें उसका जवाब भी देना है और इससे मोहब्बत भी बढ़ती है, ये भी हदीस मुबारका से साबित है। तो बहुत छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में जब हम अपनी शामिल करेंगे तो यकीनन हमारे आपस के ताल्लुकात, आपस में रिश्तों को फ़रोग़ मिलेगा, मोहब्बत को फ़रोग़ मिलेगा और रिश्तों में मजबूती कायम होगी। इसी हवाले से गुफ्तगू जारी सारी है। इम्तियाज़ आपा, जैसा कि अखलाक हमीदा और अज्र सवाब की भी बात हुई, बहुत बेहतरीन अखलाक का हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दर्ज मिलता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से हमें ज़ाहिर है पूरा कुरान, चलता फिरता कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर ये बात हम बारहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम क्या उनकी बात करें, हमारी क्या औकात, हमारी क्या ज़बानें हज़ार करोड़ों मरतबा भी वज़ू करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने के काबिल नहीं हो सकती। अखलाक हमीदा के फ़वाइद और जो बदखुल्की लोग कर लेते हैं उसके क्या नुकसानात हैं, मुझे तो खैर कहते हुए भी थोड़ा सा ये अजीब मालूम हो रहा है, लेकिन ये है, ज़ाहिर है हमारे, हम अपने इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, अभी अजर पे बात की अनीला ने भी, जैसे कि अखलाक अच्छे अखलाक हो तो उसका क्या अजर मिलता है, और इतनी खूबसूरत बातें हैं कि जन्नत और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मैयत और इससे बढ़कर इनामात क्या हो सकते हैं। तो मैं इसकी मादी हवालों से रोशनी डालूँगी कि दुनिया में उसको क्या फ़ायदे होते हैं जब अखलाक बेहतरीन होते हैं। अखलाक, हुस्न अखलाक को ही हम अखलाक हमीदा भी कहते हैं, अखलाक महमूदा भी कहते हैं, और यही तो दर हकीकत अखलाक इलाहिया हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक कि जिसमें एक भी अल्लाह के खुल्क में से एक खुल्क भी आ जाता है उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। और अल्लाह के अखलाक क्या हैं? वही जो सिफ़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो गोया एक खुल्क भी आ जाता है तो जहन्नुम से निजात तो मिल गई उसको। फिर आप देखें तो अखलाक हमीदा में आता क्या है? सिद्क आता है। सिद्दीकीन कहा गया उनको जिनमें सच्चाई होती है, अल्लाह ने उन्हें इनाम याफ्ता करार दिया। फिर आप देखें तो अमानतदारी आती है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के वजूद का हिस्सा है, सादिक और अमीन है वो।
پھر کیا آتا ہے اس میں؟ امانت داری کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو شجاعت ہے، سخاوت ہے، عدل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، غمخواری ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا ہے، کشادہ دلی ہے، مہمان نوازی ہے. یہ ساری آپ چیزیں دیکھیں تو ہر ایک کی فضائل سے قرآن و حدیث بھری پڑی ہیں. بے شک. آپ دیکھیں تو جب انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو فوری طور پر جو دنیا میں اس کو ملتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت پائی جاتی ہے، بے اس شک. کے لیے محبت پائی جاتی ہے. عبد الملک بن مروان جاتا ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتا ہے تو کوئی اسے جگہ نہیں دیتا. عبد الملک بن مروان چاہتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے مگر اسے جگہ نہیں ملتی، اور امام زین العابدین داخل ہوتے ہیں سین حرم میں اور لوگ یوں چھٹ جاتے ہیں، لوگ انہیں راستہ دیتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سیدھے جاتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں. یہ اتنا مشہور واقعہ ہے. یہ کیسے ملی؟ لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ لوگوں کے دلوں میں عزت ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پائی جاتی ہے، اور جب لوگوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے حسن اخلاق سے، اپنے اچھے نیکی سے، تقوی سے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ملائکہ بھی جن سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ملائکہ کو زمین پر بھیجتے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ لوگوں ان سے محبت کرو، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ حسن اخلاق میں جیسے ہم نے کہا بنیادی مقصد ہی آتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی. تو ایک طرف تو ان کا ذکر باقی رہتا ہے. آج آپ کیوں یاد کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو؟ کیوں یاد کرتے ہیں سلطان الہند کو؟ نہ صرف اس حیات میں اسے لوگوں میں مقبولیت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، بلکہ اس کا ذکر بھی باقی رہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں رنگ لیا ہوتا ہے. یہ تو اخلاق حمیدہ. اخلاق رذائل پر چلے جائیں. اخلاق رذائل جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا، کون سی باتیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ناپسند کی، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، وہی رذائل اخلاق بن گئے. جن میں آپ دیکھیں تو وہی اخلاق حمیدہ کے الٹ چلے جائیں. وہاں صدق تھا تو یہاں جھوٹ آ گیا، وہاں امانت داری تھی یہاں خیانت آ گئی، وہاں عفائے عہد تھا تو یہاں وعدوں کی خلاف ورزی آ گئی. ایسا بندہ جو زبان کا کچا ہے، جس میں زبان کی بھی پختگی نہیں، وہ زبان کو استعمال ہی کرتا ہے تو غیبت کے لیے، بغض کے لیے، نفرتیں پھیلانے کے لیے. آپ یقین کریں کہ ظاہراً اس کا بڑا رتبہ بھی ہوگا، ظاہراً اس کے پاس مال اور دولت بھی ہوگی، مگر لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ نہیں ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت نہیں ہوگی، احترام نہیں ہوگا. اور دوسری طرف جہنم کی وعید ہی ان کو سنائی گئی ہے جو دو تیز لہجوں میں بات کرتے ہیں، جو جبڑے ہلاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کہ جو بد زبان ہیں، بد اخلاق ہیں؟ تو انہی کے لیے تو جہنم کی وعید بھی سنائی گئی کہ جن سے لوگ تکلیف میں ہیں. ایک شخص ہے، وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ گزرتا ہے، ایک کتا پیاسا ہے، اور اس پیاس سے کتے کے لیے وہ پانی نکالتا ہے، اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے تو اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آ جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے. بے شک. تو یہ اتنی وسعت رکھتا ہے اخلاقیات کا ٹاپک کہ آپ دن ہے یا رات، صبح ہے یا شام، آپ ہیں انسانوں میں. بے شک. آپ انسانوں سے دور نہیں ہیں تو آپ انسانوں کے اندر رہ کر بحسن و خوبی اپنے فرائض کو کیسے سر انجام دیتے ہیں. پھر اس کا اجر آپ دیکھیں، اس کی برکات دیکھیں تو بے شمار ہیں. اور یہ حکمت اور دانائی سے شروع ہوئی اور جسے حکمت اور دانائی عطا ہوئی اسے خیر کثیر عطا ہوئی. سبحان اللہ. یہ جیسا کہ ناظرین محترم آپ جانتے ہیں کہ کثیر تعداد خواتین کی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بالخصوص میں کہنا چاہوں گی تو مذہب اور اخلاقیات میں انیرہ فتح صاحبہ آپ کی جانب اس حوالے سے یہ سوال ضرور پیش کرنا چاہوں گی کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بالخصوص خواتین کے لیے بھی ایک بہت اہم ہے. کیا پیغام دیں گی آپ اخلاقیات کے حوالے سے؟ کیونکہ ایک گھر گھرستی جو بنانے والی ہے وہ ایک عورت ہے. اگر وہ عفو و درگزر سے کام لیتی ہے، اگر جس طرح سے ہم نے یہ امتیاز آپا نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، یہ تمام شعبے، یہ تمام چیزیں خواتین کے حوالے سے بھی ہیں کہ ایک گھر بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ ضروری ہے جاننا، اور اپنے اوپر تھوڑی بہت قربانی دے کر اگر کسی گھر کا ماحول بچتا ہے، خراب ہونے سے بچتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے. کیا ارشاد فرمائیں گی اس حوالے سے؟ میں ایک بات اس میں یہ کہوں گی کہ ہر شخص کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے.
ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو گیا، ہم اگر گھروں میں بھی دیکھیں تو ہم ہر ایک حق کی بات کر رہا تھا کہ میرا حق میرا حق. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ دوسرے کا فرض ہے، اسے ادا کرنا ہے. تو اس دوران جو ادا کرنی ہے چیزیں اور جو تعلقات قائم کرنے ہیں، جو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے ہیں، جو رشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا ہے، وہ در حقیقت کس کے ذریعے نبھانا ہے؟ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے. اور پہلے ہم نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا کہ بہترین مسلمان وہ ہے، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو بالعموم اور بالخصوص ہم خواتین کے لیے کیا تعلیم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقین جو خواتین ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیدہ کائنات کی سیرت میں ہمیں صبر، برداشت، محبت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، عبادات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. تو ہمیں ضرورت ہے ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی، چلنے کی. اور در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات، اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان تعلیمات پر ہم جب عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں پرسکون ہیں، دونوں کامیاب ہیں. سبحان تو اللہ. یہی راز ہے کہ ان کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کیا جائے اور عمل کیا جائے. سبحان اللہ. یعنی آسان الفاظ میں ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہر شخص اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دے، یہ انتظار نہ کرے کہ کوئی میرا حق ہے یہ مجھے ملنا چاہیے، آپ اپنے فرائض انجام دیں تو دوسرے کا حق خود بخود مل جائے گا، اور اس طرح سے ہر فرد کو اپنا حق بآسانی مل سکتا ہے. امتیاز افا، میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس حوالے سے کوئی ایسا میسج، کوئی پیغام جو خواتین ہماری بالخصوص دیکھ رہی ہیں اس حوالے سے کہ درگزر کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، اچھا ماحول رکھیں. اور ایک اچھا ماحول ایک گھر کو اچھا کرتا ہے، اس کے بعد ایک پورے معاشرے کو، بہتر معاشرے کو جنم دیتا ہے. زینب، میں اسے گراؤنڈ کی سطح پر لے ہوں تو ایک دفعہ ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں وہی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ صدق بڑی چیز ہے نا، سچائی، سچ بولنا. مگر یہی جب ہماری بچیاں اس وقت منہ پھاڑ کے اور کہتی ہیں ہم اسٹریٹ فارورڈ سچ بول رہے ہوتے ہیں، تو نیت جب کوئی اپنی ہو جاتی ہے، اپنا نفس ہو جاتا ہے، تو آپ کا وہ سچ بھی بڑا کڑوا ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو اس لیے میں نے کہا کہ حکمت کو پہلے رکھا گیا ہے. جب فضائل اخلاق کی بات آتی ہے نا تو 4 چیزوں کو نمایاں کیا جاتا ہے جس کے سارے پہلو ہیں. تو حکمت اور تدبر پہلے ہے، احترام اور ایک دوسرے کا دل بچانا جو ہے وہ پہلا ہے. اور اخلاق کے رذائل میں کیا آتا ہے؟ جہاں آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو اس سے اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دلوں کو بچاتے رہیں. دل تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے رکھے ہیں نا. تو آپ جب دلوں کو بچاتے ہیں، دلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ دل رکھتے ہیں لوگوں کے، کہیں مروت میں، کہیں حیا میں، کہیں خود تکلیف اٹھاتے ہوئے، تو اللہ کو یہ عمل بڑا پسند آتا ہے. چہروں پر مسکراہٹ سجی رہے تو مسکراہٹ بذات خود بڑا صدقہ ہے، عبادت ہے، نیکی ہے. اور اس نے گفتگو کا تو کیا ہی بات ہے. آپ میٹھی زبان میں بات کرتے ہیں، ایک محبت کی، رحمت کی فضا پھیل جاتی ہے. کیونکہ مسکرا کر دیکھ لینا یہ ایک بہت صدقہ ہے. اور یہ جو تمام نیکیاں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اچھے نیک اعمال پہ اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العزت ہمیں ارشاد عطا فرما رہے ہیں. امتیاز ابا، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. انیلا فتح، آپ تشریف لائیں، بے حد شکریہ. آخر میں بس صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ دل اللہ کا گھر ہے، اسے پاک رکھیے حسد سے، کینہ سے، نفرت سے، بغض سے، ان تمام برے چیزوں سے جو آپ کے دل میں میل کچیل رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کا دل ناپاک ہو جاتا ہے. تو اللہ کا گھر ناپاک نہیں ہوتا. اللہ کے گھر کو پاک کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.